अपने मुजरिम से नफरत के बावजूद वो उसके पास क्यों आई? हमास को पकड़ कर बिठाया और डांटर हूँ सी उन बाप बेटे की बात सुन रही थी। शिराजी साहब के चेहरे पर संजीदगी छा गई। आर यू श्योर वो तुम्हारा ही बच्चा है? उनके सवाल पर हमास ने कॉन्फिडेंस से अस्पात में सर हिलाया। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मेरे अलावा इस लड़की को तो किसी ने हाथ नहीं लगाया। एंड पापा प्लीज, मेरी गलती थी, मेरा गुनाह था और मुझे आपने कुछ नहीं कहा तो फिर उसे भी कबूल करें। हमास नाराज होने लगा। डॉक्टर नवीदा, आज से आप वीकली चेकअप के लिए आएंगे और इस लड़की को कोई मसला नहीं होना चाहिए। और हमास, शिराजी साहब ने डॉक्टर नवीदा को हदायत देकर संजीदगी से हमास को देखा था। आई होप वो बच्चा तुम्हारा हो, सिर्फ इसी वजह से उसे कबूल कर रहा हूँ। अगर इस बेबी का डीएनए तुमसे मैच ना हुआ तो तुम इस की जिंदगी से निकाल दोगे। शिराजी साहब ने सख्ती से वार्न किया और वहां से चले गए। डॉक्टर नवीदा भी जा चुकी थी। हमारा सर झटक अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। न जाने क्यों उसे किसी सबूत की जरूरत नहीं रही थी। न जाने क्यों वो अमाया नजर टिकाए बैठा हुआ था और आंखें मौंदे साकत पड़ी हुई थी और उसकी मजबूरी को पा चुका था, जिसकी वजह से अमाया ने 4 माह बाद रात के दूसरे पहर रोते हुए शादी की दरख्वास्त की थी। अगर उनके दरमियान बच्चा न आता तो वो शायद चुपचाप किसी और की हो जाती। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम? हमास ने संजीदगी से सवाल करते हुए कहा। माया ने आंखें खोल दी और मगर उसकी जानिब नहीं देखा। और मैं तुम्हें इस काबिल नहीं समझती। वो सपाट लहजे में बोल रही थी। हमास के माथे पर बाल पड़े। शायद शादी के काबिल तो समझ रही है, वो तंजिया लहजे में बोला। क्योंकि मजबूरी थी। अगर कोई भी अच्छा इंसान एक बार मुझे यकीन दिला देता कि वो इस बच्चे का अपना नाम देगा तो खुदा की कसम मैं उसी से शादी कर लेती और बच्चे को मार नहीं सकी इसलिए कि उसके बाप के पास आना पड़ा। वो तलखी से कहती हुई नफरत से हमास को देख रही थी। तुम पर जुल्म हुआ और उस बच्चे का तो बिल्कुल कोई कसूर नहीं। जो इंसान ये सब कुछ जान के तुम्हें अपनाने को तैयार नहीं हुआ वो अच्छा है। मैं गलत था, होश में नहीं था। अपनी गलती का फौरी तौर पर वो दावा कर चुका था और अपना नाम और नंबर दे आया था और फिर गुनाह की जिम्मेदारी भी उठा रहा हूँ। वो बेसाख्ता पूछने लगा। हमास ने भी खुद नहीं समझ पाया था कि उसके सामने शरीफ बनना चाहता था। वो नफरत क्यों करती थी? हाँ, वो गुनाहगार था, मगर इतनी नफरत वो बेचैन होने लगा। इस बार माया खामोश रुख फेरा हुआ था और यानी देखना भी गवारा नहीं किया था, जो जवाब देना भी तो गवारा नहीं किया था। हमास ने लाभ पींच कर दुरुस्त कर दिए थे। जब नजर उसके आंसू से तार चेहरे की तरफ देखा था अमाया वो परेशान हुआ। उसका चेहरा गीला हो रहा था। हाथ बढ़ाकर आंसू साफ करना चाहता था। मगर हाथ मत लगाना मुझे, वो भीगी जुकाम ज़्यादा आवाज़ में बोलती उसे रो गई। हमास का हाथ फिजा में रह गया। तुम्हारे टच करने से मुझे खुद से नफरत होती है। तुम मेरी मजबूरी जान चुके हो, सिर्फ इसलिए आई थी। अब मुझसे हक मत जताना वरना मैं मर जाऊंगी। उसे इसके बार रही थी। हमास को जिंदगी में पहली बार बेबसी महसूस हुई थी। वो उठकर चला गया था। अमाया मुझे पीछे पड़ी हुई रोती और फिर बाप चाहता था कि वो घर से चली जाए और बेटा मोहब्बत जता रहा था, फिक्र दिखा रहा था। वो किसने कहा मामा? माया ने। उसने शराजी को चुना था और फिर वो भी उस शानदार पर विला से जाना चाहती थी और वहाँ हमास के बेटे के साथ बैठा हमास बीना के साथ बैठा गुस्सा हो रहा था। अगर वो लड़की तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो उसे छोड़ दो ना हमास। तुम ऐसे ही जबरदस्ती किसी को साथ नहीं कर सकते। तुम्हें गुस्सा किस बात पर है? बीना ने वो मुश्किल अपने लहजे पर काबू करके उसे समझाया था। वो गुस्से से इसी बात पर है कि वो मुझसे नफरत करती है। मैंने कभी भी ज़बरदस्ती नहीं की क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी और मुझे वो चाहिए तो ज़बरदस्ती भी करूँगा और उसे कहीं जाने भी नहीं दूंगा। वो गुस्से में बोल रहा था। बीना उसके अल्फाज पर पहलू बदल कर आएगी। वो सब बदल कर चाहता था। सब बीना, सब नॉर्मल, मुझे बहुत ज़्यादा तुमने उसे पसंद किया। पसंद तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। मुझे उसकी तलब होने लगी। मोहब्बत भी छोटा लफ्ज़ लग रहा है। सब अजीब। उसका नशा हो गया है मुझे। ये उसकी ज़ात का कसूर है कि मैं इतना बड़ा गुनाह करने पर मजबूर हुआ और ना मुझे कोई और लड़की होती तो मैं खुद नशे में भी रोक लेता। हमास के अल्फाज बीना को बर्फ का मुजस्मा बना गए थे। यानी वो दूसरे अल्फाज में बता रहा था कि 4 माह पहले नशे की हालत में अमाया पर डाली की पहली नज़र से उसकी मोहब्बत में मुबतला कर गई थी। बीना के लिए यकीन करना मुश्किल हो गया था। वो इतने साल जतन करके भी खाली हाथ थी और वो लड़की एक लम्हे के लिए हमास शिराजी का गुरूर और अकड़ हाथ में मिला चुकी थी। वो हाली नज़रों से प्लेन दीवार पर लगी स्टाइलिश सी घड़ी को देख रही थी और उसी वक्त तेजी से गुजर रहा था और 11 बजे से वो घड़ी को देख रही थी। अब रात का 1 बज चुका था और उसकी आंखें रो रो कर खुश्क हो चुकी थी। यहाँ जाने की कीमत क्या लोगी? शिराजी साहब का जुमला उसका दिल जख्मी कर रहा था। मैं तुम्हें ब्लैंक चेक देता हूँ। इतनी सस्ती थी वो कि उसकी कीमत लगाएगी। तुम बताओ कौन हो? क्या मकसद लेकर आए हो? क्या घर ऐसे होते हैं जहाँ रहने के जवाब दिए जाए? तमाशा लगाए बगैर चली जाओ। खामोशी से अमाया इस जुमले पर मर जाना चाहती थी। वो उसकी ज़ात का तमाशा बना दी गई थी और तमाशा बनाने वाला बाप चाहता था कि वो उसकी जिंदगियों में तमाशा न लगाए। उसकी इतनी बड़ी सजा नहीं बनती थी कि एक लोअर क्लास लड़की से सारी उम्र बंधा रहे। सब सजाएं अमाया के नाम थी और वही गलत।
وہی گنار اسی کو جانا تھا اور وہی مسافر تھی۔ وہ اتنا روتی رہی کہ اب رونا بھی ایسا نہیں آ رہا تھا۔ حماس اسے کھانا کھلانے کی کوشش کرتا رہا۔ عجیب انسان تھا، دیکھنے میں مغرور لگتا تھا اور اسے شاندار گھر کا مالک، باپ کو ٹکا کر جواب دینے والا نخرے باز۔ پتہ نہیں امایا سے کیا چاہتا تھا، کیوں اچھا بن رہا تھا۔ کیا آج رات کے لیے مجھے تنہائی مل سکتی ہے پلیز؟ امایا نے اس سے التجا کی تو اس جملے کے اختتام تک وہ رو پڑی۔ وہ اتنی بھری ہوئی تھی کہ بات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ حماس اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر چلا گیا۔ وہ اس کا ضبط آزما رہی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ اس کا ضبط چھوٹنے سے پہلے ہی وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ وہ اب اکیلے کمرے میں پڑی تھی، کھانا نہیں کھایا، ٹمپریچر بھی ہو رہا تھا اور دن میں بھر وامیٹنگ کرتی رہی اور سرسری سر بری طرح سے چکرا رہا تھا اور سردی شدید تھی اور وہ اس نرم گرم بستر پر گہری نیند کرنا چاہتی تھی۔ اسی خواہش اور کمزوری کی وجہ سے پڑے پڑے وہ وقت دیکھتی رہی، یہاں تک سے جانے کی کیا کہ مطلب کی تماشا لگائے بغیر چلی جاؤ۔ یہ دو جملے ہتھوڑے کی طرح دماغ پر چوٹ لگا رہے تھے۔ 1:03 ہونے پر امایا اٹھ بیٹھی اور جسم میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ حالت اور اس کی سردی سے باہر جائے تو کہاں جائے، پناہ کہاں ڈھونڈے گی اور مر کیوں نہیں گئی؟ اور پھر اٹھ کر حماس کی لائے گی گرم کیپ شال اور سیاہ گرم شال اوڑھتی ہوئے روتے ہوئے یہی سوچتی رہی کہ مر کیوں نہیں گئی، اس ذلت کے لیے زندہ کیوں نہیں؟ وہ دروازہ آہستگی سے کھول کر کمرے سے نکلی تو شیرازی ویلا میں طریقے اور سناٹا گونج رہا تھا اور دوسرے کمرے میں پڑے حماس کو عین اسی وقت آنکھ لگی تھی اور سیکورٹی گارڈ شدید سردی کی وجہ سے گیٹ کے قریب بنے کیبن میں کمبل لپیٹ کر بیٹھے نیند کر رہا تھا۔ امایا رات کی خاموشی میں ویلا کا سٹائلش نیم سے دروازہ وا پار کر گئی اور اس ایریا میں اتنی ٹائٹ سیکورٹی تھی کہ گیٹ بند کرنے کا بھی تکلف نہیں کیا گیا تھا اور وہ سڑک پر ڈھیلے قدموں سے چلتی جا رہی تھی۔ ہمت بس اتنی باقی رہ گئی تھی کہ اگر کہیں ٹھوکر لگنے سے گرتی تو اٹھ نہ پاتی اور سر جھکائے سی جامد قدم بڑھا رہی تھی اور دماغ میں اپنے گھر کا خیال تھا۔ اگر وہ اپنے بھائیوں کے پاس چلی جائے تو وہ اسے رہنے دیں گے، خون کا رشتہ تھا، اتنے بھی ظالم نہیں ہو سکتے۔ وہ ہر ممکن راستہ سوچ رہی تھی، بس یہ نہیں سوچا تھا کہ اپنے گھر تک کیسے پہنچے گی۔ اس کا تعلق ایک نہایت چھوٹے علاقے میں متوسط طبقے سے تھا اور اس وقت جہاں بھی تھی وہ ایریا بہت دور اور بہت ہائی کلاس تھا۔ امایا اپنے گھر پہنچنے تک بھول بھلیوں میں کھو گئی تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ کس قدر دور ہے اور کہاں گئی۔ تم سب کہاں تھے؟ جب وہ گھر سے نکلی حماس غصے سے پاگل ہو رہا تھا اور گارڈز حواس باختہ تھا، ارد گرد کا ایریا چھان مارے تھے اور صبح کے 5 بجے جب اس کی آنکھ کھلی تو پہلی فرصت میں امایا کو چیک کرنے گیا۔ نہ جانے رات کو کب شیرازی ویلا سے وہ گھر سے نکلی اور آج سے غائب ہوئی کہ نام و نشان بھی نہیں۔ روڈ چھان رہا تھا اور بکھرے بال اور رفع حلیہ بے چینی سے اسے لگا کہ کسی بھی لمحے دم گھٹنے سے مر جائے گا۔ حماس کہاں ہے؟ ناشتے کی ٹیبل پر شیرازی صاحب نے حماس کو غائب دیکھ کر سوال کیا۔ نعیمہ بیگم نے بیزاری سے سر جھٹک کر انسنا کر دیا۔ بینا بھی نہ سمجھی کے اظہار میں کندھے اچکا گئی۔ فیروزہ بی۔ شیرازی صاحب نے غصے سے حماس کی آیا کو بی کو پکارا تو وہ گھبرا کر تیزی سے کچن سے نکل کے آئی اور اس کی طرف سے حماس کہاں ہے؟ ابھی تک روم سے نہیں نکلا، جا کر بلا لائیں اس کو۔ شیرازی صاحب کھانے سے ہاتھ روک کر بیٹھے تھے اور اس کے بغیر وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے۔ صاحب دلہن گھر سے چلی گئی ہیں اور حماس بابا صبح کے 5 بجے ان کی تلاش کر رہے ہیں، گھر پر نہیں ہیں، ماں بھی نے گھبرا کر بتایا۔ اور بیٹا بینا اور نعیمہ بیگم نے ٹھنک کر دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی، یعنی وہ لڑکی اپنی اوقات پر آ چکی تھی۔ اس نے اتنا ہی رکنا تھا، اسے جانا تھا۔ ان کے دلوں سے اطمینان پھیلا تھا مگر شیرازی صاحب جھٹکا کھا کر رہ گئے تھے۔ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اٹھا لیں یہ کھانا اور میں حماس کو پتہ کرتا ہوں۔ شیرازی صاحب دوسرے سے داڑھی ملازماؤں نے ان کے سامنے ناشتہ ہٹا دیا۔ بینا اور نعیمہ بیگم چہرے پر سنجیدگی سے جائے بیٹھی رہی اور دل کی خوشی چھپانا مشکل ہو رہا تھا۔ اسی وقت تیز رفتاری سے گاڑی ویلا میں آ کر رکی اور شیرازی صاحب نے بے اختیار دروازے کی سمت دیکھا۔ حماس وہ لڑکی مل گئی؟ وہ اندر آیا تو شیرازی صاحب نے اسے سوال کیا۔ حماس رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ نہیں ملی، چلی گئی ہے وہ گھر سے، کچھ بتا کر نہیں گئی۔ حماس پاٹ لہجے میں بول رہا تھا۔ بینا کے لبوں پر مسکراہٹ بھی اسے جانا ہی تھا۔ جانے کیسی لڑکی تھی، خاندان کیسا تھا، انجان لڑکی کو لے آئے تھے اور موقع ملنے پر فرار ہوگی۔ نعیمہ بیگم افسوس کا اظہار کیا تھا۔ حماس متنفر نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ آپ کی وجہ سے گئی ہے، آپ لوگ چاہتے تھے یہی وہ لڑکی تھی اور اسی وجہ سے وہ چلی گئی۔ آپ کو بھی معاف نہیں کروں گا کیونکہ اس کے پاس میرا بچہ ہے، میں اپنی اولاد کو لاوارث مرتبہ نہیں چھوڑ سکتا۔ حماس اس کے باپ کو دیکھتے ہوئے اور ویلا چیخ کر کہا تھا۔ شیرازی صاحب نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ حماس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے، ہر وقت ٹین میں رہنے والا الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ کب گئی تھی وہ ڈھونڈ لیں گے اسے، فکر مت کرو، شیرازی صاحب نے اپنا موبائل نکالتے ہوئے اطمینان سے کہا تھا۔ حماس تب تب کرتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اپنا ڈرائیونگ لائسنس اور والٹ اٹھا کر گھر سے نکل گیا۔ شیرازی صاحب فکر مند ہونے لگے۔ حماس کب کسی کی اتنی پرواہ کرتا تھا؟ اس نے تو کبھی اپنے باپ کی اتنی پرواہ نہیں کی تھی، مگر ایک لڑکی کے لیے اتنا پاگل ہو رہا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر ابھی کچھ دور ہی گیا تھا کہ اس کے گارڈز کی کالائی سر
ہمیں میم مل گئی ہیں۔ حماس کے کانوں میں یہ جملہ پہنچا تو اس نے بے ساختہ پاؤں پر بریک پر پاؤں رکھا اور سینڈ می ایڈریس رائٹ ناؤ۔ وہ بے چین ہوا اور گارڈز کی بتائی کی جگہ پر وہیں قریب پارک میں تھا۔ حماس رفتار بڑھا کر اس کی پشت سے اس کی جگہ پہرے دار کاٹ رہے تھے۔ حماس بھاگتے ہوئے اس کے بینچ کے قریب پہنچا اور شال اوڑھے بینچ پر پڑی تھی۔ وہ ساکت ہوا تھا۔ امایا وہ وہاں کیوں آئی؟ گھر سے کیوں نکلی؟ کچھ لوگوں نے میم کو یہاں دیکھا تو یہاں جمع ہو گئے۔ سب کو لگا کہ کوئی ڈیڈ لڑکی ہے جو بینچ پر پوری رات پڑی ہے، اس کی گارڈ نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ حماس نے جھک کر اسے کندھوں سے تھام کر اٹھا لیا۔ وہ بالکل ہوش میں نہیں تھی۔ اتنی سرد ہو رہی تھی کہ اس کے گاڑی میں ڈال کر گھر لے آیا اور اس کے انتظار میں بیٹھے شیرازی صاحب اس عرصے میں پہلی بار سکھ کا سانس لیا۔ بینا یا اس کی ماں کو تو مایوسی میں ہی وہ ڈھال چکا تھا، لینا دینا نہیں تھا۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ شیرازی صاحب کوئی بھی سوال جواب کیے بنا ہی آہستگی سے کہا، مگر حماس غصے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ امایا کو بیڈ پر لٹایا اور اس نے ملازمہ کو ہارڈ چاکلیٹ ملک لانے کا کہا تھا۔ مجھے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی مدد چاہیے، میں خود اسے سنبھال سکتا ہوں۔ وہ غصے سے بولتا ہوا دھاڑ سے دروازہ بند کر دیا۔ غصہ امایا پر تھا مگر چیخ دوسروں پر رہا تھا۔ باتھ روم میں پڑے باتھ ٹب میں گرم پانی بھرا اور امایا کو اٹھا کر اس ٹب میں لٹا دیا اور گردن تک وہ پانی میں تھی اور سر پر اوپر سے گرم پانی بہانے لگا۔ گرم پانی اس کے سرد وجود کو گرمائش پہنچا رہا تھا اور اس کا نیلا سرد وجود نیلے رنگ میں بدلنے لگا۔ کوشش کرنے لگی شیشے کی طرح چمکتے ہوئے بڑے سے باتھ روم کو دیکھتے ہوئے نظر گھمائی تو حماس کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ وہ سنجیدگی سے ابرو چڑھائے دیکھ رہی تھی، بے ساختہ غصے کی کوشش کی مگر جسم ابھی تک نقاہت میں ڈوبا ہوا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک کی۔ حماس نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور سامنے ملازمہ ہارڈ چاکلیٹ ملک لیے کھڑی تھی۔ یہ پی لو، تمہیں باڈی ٹمپریچر نارمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بڑا سا مگ لے کر اس کے قریب آتا بول رہا تھا اور اسے لگا کہ امایا کی منت کرنی پڑے گی، لڑکیوں والے نخرے دکھائے گی۔ رخ موڑے وہ کہہ دی کہ دودھ نہیں پیتی، مگر امایا مگ لے کر منہ سے لگا گئی۔ 2 دن سے بھوکی تھی، کمزور ہی محسوس کر رہی تھی۔ اب مزید وہ غصے یا ناراضگی میں کھانے سے منہ نہیں موڑ سکتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے گونٹ بھرتی وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھی تھی۔ نم بال چہرے کے گرد چپکے ہوئے تھے اور گرم پانی اس کے وجود کو سکون پہنچا رہا تھا۔ مگ خالی کر کے اس نے آنکھیں کھول دی۔ حماس نے اس کے ہاتھ سے مگ لیا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ روم میں چلو، چینج کرو اور بھوک لگی ہے، کچھ کھا پی لینا۔ حماس سنجیدگی سے بولا۔ امایا کی نظر خود پر پڑی تو اس نے آنکھیں پھٹنے والی ہو گئی تھی۔ وہ نہایت ہلکے پھلکے بھیگے لباس میں تھی اور چادر غائب تھی اور اس کی حالت وہ حماس کے سامنے تھی اور بے پردہ ہو رہی تھی اور آبروج کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، بے شرم انسان، میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھا رہے ہو۔ وہ غصے میں بولی تھی، نقاہت اور کمزوری سے آواز مدھم ہو رہی تھی اور حماس کے الفاظ پر مطمئن ہوا۔ آپ بہتر لگ رہی ہو، آؤ تمہیں روم میں لے جاتا ہوں۔ وہ سر ہلا کر بولتا یا نہیں کھول کر اس کی طرف بڑھا تھا اور امایا ایک دم سے پیچھے ہوئی۔ مجھے ڈریس اور چادر چاہیے، میں اس کنڈیشن میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ بے اختیار اپنے بازو سینے پر پھیلاتے ہوئے خود کو چھپانے لگی۔ حماس اس پر ہنسی آئی تھی۔ وہ اچانک اس کے چہرے پر جھکا۔ امایا کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس کا اب کوئی فائدہ نہیں مگر تمہاری خاطر۔ ٹھیک ہے، تمہارا ڈریس لا رہا ہوں۔ مانی ہیزی سے بولتا وہ آنکھ مار کر اس کے چہرے پر بے باک لمس چھوڑ کر پیچھے ہوا تھا۔ امایا کا چہرہ انار کی طرح سرخ ہوا تھا۔ حماس اسے ڈریس دے کر خود ہٹ گیا تھا۔ وہ خود کو سنبھال کر چینج کرتی ہوئی نکلی اور کمرے کی طرف بڑھی تھی اور گرم بستر میں گھسی تھی۔ ملازمہ نے کچھ دیر بعد کھانا لایا اور خود ہی کھلایا کیونکہ بستر میں گھسی امایا کو شدید ٹمپریچر ہو رہا تھا اور اسے اس اپنی حالت اور بے بسی پر ذرا خیال ہی تھا۔ کیا سوچ کر نکلی تھی؟ اسے لگا تھا کہ چلی جائے گی، خود کو سنبھالے گی، کبھی واپس نہیں آئے گی کیونکہ وہ اس کی محتاج نہیں ہے، کیونکہ وہ ہی تھا جس نے اس کی زندگی عذاب کی تھی۔ وہ مگر مشکل سے بچانے بھی وہی آیا تھا۔ اس کے ذریعے بھائیوں کے چنگل میں سے رخصت ہو کر آئی تو پتہ چلا کہ اس کی عزت سے کھیلنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، امیر زادہ ہے، بگڑا ہوا مزاج رکھتا ہے، باپ کے بھی تیور دکھاتا ہے مگر اس کے سامنے بہت سیدھا بن کر رہتا ہے۔ وہ اس کی شیش محل میں نہیں رہ سکتی، ان کے درمیان زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ کیسے رہ سکتی تھی؟ بستر پر بڑی سردی سے کانپتی ہوئی امایا سوچ سوچ کر آدھی ہو رہی تھی، کوئی حال نہیں نکل رہا تھا۔ شیرازی صاحب اسے نکل جانے کا بول چکے تھے، وہ نکل بھی گئی اور وہ پڑے سردی میں مر جاتی مگر حماس شیرازی اب اسے مرنے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ واپس لے آیا۔ اب وہ سکون میں پڑی تھی۔ امایا سوچ رہی تھی دوبارہ جانے کا کہا گیا کیا کرے گی؟ میں کہہ دوں گی کہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں پہلے، اور کہہ دوں گی کہ پہلے طلاق دلوائیں، مگر طلاق ہوگی تو واپس نہیں آؤں گی، لیکن خیر کہہ دوں گی حماس شیرازی مجھے طلاق نہیں دے گا، وہ دے ہی نہیں سکتا، میں اس کے بچے کی ماں نہیں، اس کا نہیں، وہ میرا ہی بچہ ہے۔ میں کہہ دوں گی
کہ وہ نیند میں جا رہی تھی، آنکھیں بند کیے منہ میں بڑبڑاتی رہی۔ حماس آ کر اس کے پاس لیٹا اور صبح صبح نیند خراب ہوئی تھی۔ اب وہ نیند کے ساتھ تھکن سے برا حال ہو رہا تھا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی گرمائی سی، مگر وہ بستر میں پڑی سردی سے کانپ رہی تھی۔ حماس اس پر بلینکٹ سیٹ کرتا ہوا اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے اس کی پشت اپنے سینے سے لگا گیا اور اس کا سر اپنے کندھے پر رکھتا ہوا خود اس میں بیٹھ گیا۔ سردی سے بچا رہا تھا۔ اگر میرا مذاق اڑایا تو کہہ دوں گی کہ وہ ابھی تک بڑبڑا رہی تھی۔ حماس نے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کی مگر اسے سن نہیں پایا تھا۔ اپنی کیفیت سے پریشان ہونے لگا۔ 4 ماہ پہلے وہ نشے میں اس کے قریب ہوا، تب کیا محسوس ہوا تھا؟ وہ احساسات بھول چکے تھے مگر کیفیت یاد رہ گئی تھی۔ ایک الگ سا سکون اس کے رگوں پہ اترا تھا۔ عجیب سا نشہ محسوس ہوا تھا اور آج وہ ہوش و حواس اس کے قریب آیا تھا اور حق بھی رکھتا تھا اور دل میں بےتابی سی بھر رہی تھی۔ وہ ایک دم سے دور ہوا مگر اسی وقت امایا کروٹ بدلتی ہوئی اس کے گرم حصار میں سمٹ آئی۔ وہ بوکھلا گیا، سرد وجود میں پناہ ڈھونڈ رہا تھا۔ حق جتاتا تو وہ لڑ پڑتی۔ حماس مشکل میں آ گیا تھا۔ سنو، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ میں نے ٹچ کیا تو میرے کریکٹر پر بولو گی۔ ہیلو، تم مجھ سے فری کیوں ہو رہی ہو؟ اور حماس اس کا کندھا ہلا کر بولا اور دور نہیں جھٹک پایا۔ دل ہی نہیں مانا، اس کی چاہت کچھ اور ہی تھی۔ گہری نظروں میں اس کے سرد پڑتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ دل نے اکسایا، قریب ہو جائے، حق بھی تو ہے۔ سنو وائف، پہلے میں نے غلط کیا تھا مگر اب وہی غلطی دوبارہ دہرا رہی ہو۔ اس کی آواز پر مدھم ہونے لگا اور دور کرنے کے بجائے قریب کر گیا تھا اور اسے جھٹکنے کے بجائے سرد نکوش کو نرمی سے چھونے لگا۔ I can't stand it, I love you and I want you۔ وہ کان کے قریب جھک کر سرگوشی میں بولا تھا۔ امایا نے نیم و آنکھوں سے انہیں دیکھا اور نیند میں خود اس کے قریب آ کر اب اسے دور دھکیلنے لگی۔ No, you can't escape now۔ وہ اپنے مضبوط ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس کے نازک کسمساتے وجود کو خود میں چھپاتا ہوا اس کے چہرے پر جھکا۔ امایا کی نیند پاک سے اڑی تھی۔ حیرت میں پھیلی شہد کی آنکھیں حماس کی بری آنکھوں سے ٹکرائی۔ وہ مسکرا کر ان آنکھوں پر لب رکھ گیا۔ تم آفس جوائن کر رہے ہو؟ آر یو شور؟ شیرازی صاحب حماس کے اچانک فیصلے پر حیرت سے سوال کر رہے تھے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ بس آج میں جا رہا ہوں۔ ایز یو کین سی۔ اس نے بازو پھیلا کر دکھایا اور ایش گرے ٹو پیس میں وہ بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بال جیل کے ساتھ سلیقے سے بنے ہوئے تھے۔ بینا ایک نظر اس پر جمائے بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے ہمیشہ مہنگے سے مہنگا لباس پہنتا تھا، نہ جانے بیوی کے معاملے میں کیوں اپنے معیار سے نیچے گیا تھا۔ آج صبح صبح وہ دلکشی سے تیار خوشبوؤں میں بسا ناشتے کی ٹیبل پر پہنچا تھا۔ لبوں پر چاندار مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، آنکھوں کو گویا ستارے ناچتے رہے تھے۔ اس کے چہرے پر انوکھی سی چمک اور دلکشی دیکھ کر بینا بے اختیار ٹھٹکی تھی۔ آج بہت خوش لگ رہے ہو۔ اس نے بے ساختہ سوالیہ انداز میں اسے دیکھا تھا۔ چائے کا کپ لبوں سے لگاتا ہوا حماس مسکراہٹ دبا گیا تھا۔ کمپنی کا اثر ہے، شوخی سے آنکھ دبا کر بولا تو بینا نے ابرو جھکا کر اسے دیکھا۔ وہ اس لڑکی کا اتنا دیوانہ کیوں تھا؟ تمہیں نہیں لگتا وہ لڑکی صرف دل بہلا سکتی ہے؟ لائف پارٹنر ہونے کے لیے اس میں بہت فلاز ہیں۔ بینا کے جملے پر اطمینان سے نفی میں سر ہلا گیا۔ اس میں صرف ایک خامی ہے، وہ مجھ سے اٹریکٹ نہیں ہو رہی اور اسے میں پسند نہیں اور مجھے اس کے علاوہ کچھ پسند نہیں۔ اینڈ آئی ریئلی تھنک کہ وائف ہو امایا جیسی، کچھ شانے اور کچھ نخرے والی۔ وہ اپنی آئیڈیل ٹائپ ہی بدل چکا تھا اور بینا ہکی بکی رہ گئی اور تب سے وہ صرف حماس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا مزاج خوشگوار لگ رہا تھا، جانے کس بات پر بار بار مسکرا رہا تھا، کیا سوچ رہا تھا۔ تم سنگل تھے تو لائف انجوائے کرنا چاہتے تھے، اب تمہاری وائف آ چکی ہے تو گھر سے باہر بھاگ رہے ہو؟ شیرازی صاحب نے سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ حماس چونک گیا تھا۔ ہاں، فی الحال تو واقعی بھاگ رہا تھا کیونکہ صبح جاگتے ہی امایا غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ تم گھٹیا انسان، زیادہ وقت شرافت میں نہیں رہ سکتے۔ دکھا دی اپنی اصلیت، تم نشہ کرو یا ہوش میں ہو، تم ہمیشہ جنگلی مرد ہی رہو گے۔ میں نفرت کرتی ہوں تم سے۔ مجھے غصے سے بال بکھرائے چیخ رہی تھی۔ تکیہ کشن یہاں تک کہ سائڈ ٹیبل پر پڑی چیزیں بھی جو ہاتھ میں آیا تھا حماس کو دے مارا۔ یو آر مائی وائف۔ غلط کیا، تم خود ہی قریب آئی تھی اور ہاں میں نے نشے میں غلطی کی تھی مگر ہوش میں اپنی بیوی کے قریب گیا ہوں۔ اب ایسا سٹون بھی نہیں کہ تم قریب آؤ اور میں اسٹیچو بنا رہوں۔ وہ خفگی سے بول رہا تھا، وہ وضاحت دے رہی تھی اور اب ان دونوں کو پکڑ کر اس کی کمر سے لگا لیا تھا۔ امایا اس کے سینے سے جان لگی، غصے کا گراف بڑھ گیا۔ وہ بہانے سے قریب کیوں کر رہا تھا؟ تپ گئی تھی۔ جھوٹ بولتے ہو تم شکل سے ہی گنڈے بدماش لگتے ہو، جہاں لڑکی دیکھی نہیں اور اپنا رنگ دکھا دیا۔ وہ دانت کھچکھا کر بولتی ہوئی خود کو چھڑانے لگی، مزاحمت کرتی رہی اور حماس اس کے شفاف چہرے پر پہلی سرخیاں دیکھ رہا تھا۔ ویسے تم میرا رنگ بہت سوٹ کر رہا ہے، وہ آنکھ مار کر بولا تھا۔ امایا کا چہرہ اہانت سے مزید سرخ ہوا تھا، دل میں نفرت کی آگ جال اٹھی تھی۔ تم بہت گھٹیا ہو، تم انتہا کے۔ امایا غصے اور نفرت سے بولنا چاہ رہی تھی جب حماس جھٹکے سے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ امایا کی بولتی بند ہوئی اور حماس کو دور جھٹکتی بپھر گئی تھی۔ اور اس طرح لڑو گی تو میں اپنے ہوش کو کھو دوں گا۔
तुम्हारे फेस पर इस वक्त जो ब्यूटी है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो उसके गिर्द बाजू बांधता हुआ जबरदस्ती से उसे करीब कर गया था। अमाया का गुस्से से बुरा हाल होने लगा। मैं कसम खा रही हूँ, जिस दिन मुझे मौका मिला मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी, मैं मार डालूंगी तुम्हें। मुझे तुमसे इतनी नफरत है कि वो अपने नकीले नाखून उसकी गर्दन में गाड़ चुकी थी। हमास ने कराह कर उसका हाथ पकड़कर दूर किया था। वो फूली हुई सांसों के साथ उसे देख रही थी और उसके बाद जब तक वो कमरे में रहा अमाया गुस्सा करती रही। उसने लान तान के बददुआएं दी और गालियां भी जितनी दे सकती थी देती रही। वो फौरन तैयार होकर कमरे से निकल आया और बेहतर था कि दिन ऑफिस में गुजारता तो शायद कुछ ठंडी हो जाती। मैं लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। पहले बाहर जाता था, अब घर में एंजॉयमेंट मिल गया है। बाय द वे, आई एम मैरिड एंड मेच्योर, बच्चा नहीं हूँ। वो बहुत रिलैक्स है। शादी करने का क्या सोचा? आई थिंक बेबी होने से पहले हमें अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए, शिराजी साहब ने अपने से बोला था। हमास ने उस लड़की से शादी का सोचकर उसका दिल उकता गया, मगर बगैर शादी के बच्चा। हमास करैक्टर पर बात आती। भाई साहब, मेरी बीना का क्या होगा? अब बात कर चुके हैं इन दोनों की। मेरा मशवरा है कि हमास बीना और हमास की शादी कर दें। बच्चे को बीना अपना नाम दे देगी, वो लड़की को हम निकाल देंगे। नईमा बेगम ने दखल अंदाजी की। हमास ने लब कांच के टेबल पर पटक दिया था और माथे पर बल पड़ चुके थे। आपका नहीं, हमारा। सॉरी टू से आपके हस्बैंड बस एक प्रोफेसर थे और कुछ नहीं। एंड डोंट वरी, वाइफ को सर्कल में कैसे रहना है, हमास ने सर्द लहजे में जताया था। नईमा बेगम और बेगम का बिना का चेहरा तस्लील से एहसास सुर्ख हुआ था। मम्मा, किस लहजे में तुम बात कर रहे थे? हमास से बीना ने गुस्से से उसे टोका था। मेरा यही लहजा है। सुबह सुबह मेरा मूड ऑफ कर दिया और किसी के साथ शादी मैं फ्रीडम चाहता हूँ। और गुस्से से बोला। शिराजी साहब नाश्ता करते रहे। हमास का मिजाज बिगड़ा था। अब वो घंटा बहस करता रहा, सिर्फ जूतियाँ मारता रहा था। हमास शाम को वापस आए तो मुलाजमीन के साथ ढेरों शॉपिंग बैग से, और अमाया बाथरूम में थी। बाहर निकली तो कमरे में हर तरफ बच्चों का सामान ही सामान फैला हुआ था। हमास बेड पर नीम दराज नौमलूद बच्चों के 0 साइज कपड़े फैलाकर देख रहा था और उसके वजीह चेहरे पर जोश की सुर्खी फैली हुई थी। अमाया ने बेजारी से बेड की जानिब देखा तो और मतली करके उसका बुरा हाल था। सुबह से उसका खाना पीना आराम करना महाल था और इसी वजह से हमास खुशगवार लग रहा था। अमाया का दिल बुरा होने लगा। तुम ठीक हो? वो अमाया को देखकर चौंका था। दिन ब दिन वो कदरे पर भी मायल हो रही थी और मगर चेहरे की शदाबी कहीं दूर जा सोई थी। उकताई हुई थी चेहरा वाली, वो परेशान था। उसकी फिक्र थी, मगर जाहिर करने पर वो मजीद दूर हो जाती, लड़ने लगती और चिड़चिड़ी हो रही थी और नखरा बर्दाश्त कर रहा था। गुस्सा, शॉपिंग की है आज मैंने, तुम देखो तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। वो उसे पिलाना चाहता था। बेड के दूसरे किनारे पर लेटती माया ने अनसुना कर दिया। बच्चों के कपड़े, अगर मुझे इग्नोर मत किया करो, बहुत बुरा लगता है मुझे। तुम बात का जवाब तो दे सकती हो। ऐसा भी क्या है? एहतजाज को वो चीज़ों को एक तरफ करता हुआ जब से बोल रहा था। माया की लाताल्लुकी पर उसके सीने में धड़कता दिल जल उठा था। गिला करने लगा, मगर अब की बार वो जवाब देने के बजाय निढाल से तकिए पर सर टिकाए ब्लैंकेट खुद पर पिलाने लगी। हमास गुस्से से आगे बढ़ा और उसे कंधे से थामकर अपनी तरफ मोड़ते हुए उसके बाजू पिलाया। ये क्या बदतमीजी है? तुम हर वक्त मुझसे फ्री होने की कोशिश क्यों करते हो? छोड़ो मुझे। अमाया गुस्से से चीखी थी। मज़ाहमत करने की कोशिश की, हर बार की तरह नाकाम हो रही थी। हमास अबरू झुकाकर चढ़ाए उसे देखने लगा। मैं इतना खुश हूँ, बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम इग्नोर कर रही हो। चाहती क्या हो? क्या तमाशा है? मेरे घर आ चुकी हो, शादी होगी, आप किस बात की अकड़ दिखा रही हो? वो भी गुस्से से घूरने लगा। तुम और तुम्हारी फजूल खुशियों से मेरा कोई वास्ता नहीं। मुझे अपने घर में लाकर एहसान जताने की ज़रूरत नहीं और मुझे खुश भी नहीं होना। वो चिड़चिड़े लहजे में बोली और हाथ उसके सीने पर जमाए थे और दूर धकेलने लगी। हमास ने उसकी दूर जाने की कोशिश पर बाहों का घेरा मजीद तंग किया था। तुम अपनी खुशी बता दो, मैं वो करने को तैयार हूँ। वो संजीदगी से उसकी आंखों में देख रहा था। माया ने रुककर उसे देखकर नागवारी में नाक चढ़ाई। मैं तुमसे छुटकारा चाहती हूँ, इस बच्चे से जान छुड़ाना चाहती हूँ, यही है मेरी खुशी। वो सर्द लहजे में बोली, जिताती नजरों से हमास के चेहरे पर टिकी थी। ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ और बता दो। वो सुकून से बोलता हुआ उसकी गुस्से से चढ़ी नाक लबों को छू गया था। अमाया ने उसकी हरकत पर खजल होकर फिर से मज़ाहमत की थी। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, मेरा वास्ता है इस नाजायज़ बच्चे। अमाया वो बेख्तियारी गुस्से से उसे टोकता हुआ दूर हुआ और फिर दंग सा रह गया था। ये क्या कह रही है? हमास को एकदम से अजीब सी कैफियत ने आ घेरा था। क्यों बुरा लग रहा है? तब क्या करोगे जब लोग सवाल करेंगे ये बच्चा नाजायज़ है? तुम्हारा गुनाह की सज़ा तुम उसे दुनिया में छुपा कर नहीं दे सकते। बताऊंगी सबको, मैं तुम्हारी असलियत सबको बताऊंगी। तुम मेरी हस्ती और हंसी बस्ती ज़िंदगी को उजाड़ा था। मुझे चक्कर बोलती भी रो पड़ी थी। दिल में अजियत बढ़ रही थी और कमज़ोर वजूद नकाहत की वजह से बुरी तरह से कांप रहा था और सबसे मुठियाँ पीछता हुआ रुख फेर गया था। और शर्मिंदगी से और जिल्लत भरी निगाह, तुम ये सब भूल ही सकती, मुझे माफ़ कर दो। मुझे कुछ देर के लिए उसकी मदम आवाज़ उभरी थी। मैं कैरेक्टर लेस नहीं हूँ और मैं बुरा भी नहीं हूँ। अमाया ने नज़र उठाकर उसे देखा था।
تم ثابت کرو کہ اپنی بے گناہی ثابت کرو، مجھے یقین دلاؤ کہ تم واقعی بے قصور ہو، میں معاف کر سکتی ہوں۔ کیا تم پر ظلم بھی ہوا ہے اور ظلم کے سہنے کے بعد ذلیل کیا گیا؟ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے مجھے کالج سے ذلیل کر کے نکالا گیا، میری بہترین دوست نے مجھے بد کردار کر کے مجھے چھوڑ دیا، جیسے میں مجرم ہوں۔ امایا کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے، وہ بے بس ہونے لگی۔ ایک ماہ میں اپنے بے گناہی کی قسمیں کھاتی رہی اور پھر تب یہ بچہ میرے سکون میں رکاوٹ بن گیا۔ مجھے شدید نفرت ہونے لگی اور اس بچے سے بھی۔ وہ غصے سے کانپ رہی تھی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں تمہیں اس وقت ہی اپنا لیتا اور بھول جاؤ ماضی کو۔ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اب تو کچھ یہی ہو سکتا ہے۔ نرمی سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اسے پرسکون کرنا چاہ رہا تھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ خدا کرے مر جائے یہ بچہ، میری آسان زندگی ہو جائے۔ دوبارہ ایسا مت کہنا، تم میرا غصہ برداشت نہیں کر پا رہی۔ وہ غصے سے ضبط کیے ہوئے بول رہا تھا۔ امایا کی نفرت سہنا مشکل ہو رہا تھا۔ پھر اس کے الفاظ، وہ رات زندگی کی بہترین رات تھی، کاش وہ رات میری زندگی سے نہ کبھی آئی ہوتی۔ اگر وہ رات اپنی زندگی سے نکال سکتی تو نکال دیتی۔ وہ تھک کر بستر پر لیٹتی اذیت سے رو رہی تھی۔ حماس اٹھ کر چلا گیا اور بچے کا خریدا سامان کمرے میں ویسے ہی پڑا رہ گیا۔ اس بچے کی خوشی اس کی ماں کو نہیں تھی تو وہ کوئی اور کیسے خوشی مناتا؟ وہ یک بستہ رات میں نم گھاس پر چلتا ہوا پاگل ہو رہا تھا۔ زندگی میں کبھی اتنا بے بس نہیں ہوا تھا، کبھی کسی نے امایا کی طرح نظر انداز نہیں کیا۔ اسے بھی گناہ پر اکسایا گیا اور وہ یہی بات ثابت نہیں کر پا رہا تھا۔ امایا کا مزاج دن بدن بگڑتا جا رہا تھا۔ حماس کی بات کرنا اسے غصہ دلانے لگا اور چیختی رہی۔ لیڈی ڈاکٹر نے امایا کو ٹینشن سے دور رکھنے کا کہا اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہی تھی۔ اور بینا، تم نے مجھے وہ جوس دیا تھا، اس میں ایسا کیا ملایا تھا کہ میں نے امایا کو ٹارچر کیا؟ کیا تھا اس میں آخر؟ اور میں آج اپنی زندگی میں شامل کر چکا ہوں، پھر بھی وہ میرا ہی قصور معاف کرنے کو تیار نہیں تھی۔ کیسے زندگی گزرے گی میری؟ تم میری خوشیوں کی قاتل ہو۔ وہ امایا کی وجہ سے ڈپریس تھا اور ایک روز بینا پر چیخ اٹھا۔ شیرازی صاحب اس کے جملے پر حیرت سے بینا کو دیکھنے لگے۔ میں تمہیں کچھ ایسا ویسا دے کر جانے دیتی، تم ڈرنک ہمیشہ کرتے ہو اور اس لیے۔ مجھے کیا پتا وہاں جوس میں ڈرنک ملائی جاتی ہوگی، تم مجھے بلیم نہیں کر سکتے۔ حماس آلریڈی ہی پریشان تھا۔ مظلومی سے رو پڑی نعیمہ بیگم آنسو بہانے لگی۔ بھائی صاحب، گھر میں پرائی لڑکی آ گئی، ہماری جگہ نہیں رہی اور مجھے بینا کی پریشانی ہے۔ وہ پہلے ہی رشتہ ختم ہونے کی وجہ سے ڈپریس ہے۔ اس نے بیزاری سے اپنی ماں کو ڈرامے دیکھے۔ بینا کیوں اپسٹ ہے؟ ہماری بات درمیان طے ہوئی ہے، کبھی بھی تم بینا کو کیوں انوالو کیا ہے؟ حماس، اس لڑکی کے درمیان کچھ بھی نہیں اور کیسے جانے دوں؟ شیرازی صاحب ناراض ہوئے تھے۔ حماس اٹھ کر چلا گیا۔ شیرازی صاحب نے چند دنوں ان دونوں کی باقاعدہ شادی بگاڑ دی اور امایا کا بس ایک تعارف تھا، وہ حماس شیرازی کی بیوی ہے۔ مہنگے لباس پہنے، موم کی گڑیا جیسی لڑکی ہے۔ حماس شیرازی جیسے دراز قد دلکش لڑکے کے ساتھ بہت اچھی لگ رہی تھی، اتنا کافی تھا۔ شادی کے بعد امایا مزید اجنبی ہوگی۔ وہ امایا کے کیئر کرنے کی کوشش کرتا تھا، بات کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ حماس کا لمس اسے بالکل برداشت نہیں ہوتا تھا۔ راتوں کو وہ اس کے سو جانے کے بعد وہ اس کے پاس بیٹھ کر اسے دیکھتا رہتا تھا، خود پر کبھی بھی غصہ کرتا تھا۔ عجیب لڑکی تھی کہ وہ اس کے عشق میں مبتلا ہونے سے خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ وہ اس کی شہد رنگ بالوں کو چھونے کی حسرت میں بھی تب پوری کرتا تھا جب وہ سو جاتی تھی۔ اس کا سراپا صحت مند ہو رہا تھا اور اٹھنا بیٹھنا محال ہو رہا تھا۔ راتوں کو جب جاگتی، حماس فکر مند سا اٹھ کر بیٹھ جاتا اور اس کے لیے فکر کر سکتا تھا، جاگ سکتا تھا، مگر قریب آنے کی اجازت نہیں دیتی تھی کیونکہ امایا چیخ چیخ کر گلا بٹھا لیتی اور اس کی حالت کی وجہ سے وہ محتاط ہی رہتا تھا۔ سر، امایا میم تو سارا دن سوتی رہتی ہیں، بہت مشکل سے جگا کر ہم کھانا کھلاتے ہیں، اس پر ہمیں وہ ڈانٹتی ہے۔ ملازمہ پریشانی سے بتا رہی تھی، اس کا کھانا پینا برابر رکھو، اسے ویکنیس نہیں ہونی چاہیے۔ حماس سے پہلے شیرازی صاحب نے ہدایت دی تھی۔ ویسے بھی بیبی کی آمد قریب ہے، سوچتے ہوئے اس عرصے میں پرجوش ہوئے تھے۔ شیرازی ولا میں بچوں کا سامان بھر چکا تھا۔ امایا کی ضد اور ہر درمی کی وجہ سے لیڈی ڈاکٹر گھر آ کر چیک اپ کرتی اور ابھی تک بچے کی جنس معلوم نہیں ہو سکی، پھر بھی وہ باپ بیٹا ڈبل شاپنگ کر رہے تھے، لڑکی لڑکا دونوں کا سمام، اور انہیں اس معاملے سے خود سے بیزاری نہیں کر پائی تھی۔ موسم بدل چکا تھا اور گرمی کی شدت بڑھ رہی تھی۔ کمرے میں سارا دن اے سی لگائے امایا نیند کرتی رہتی تھی اور پھر خلیہ بے حال سا تھا۔ حماس اسے دیکھ دیکھ کر جیتا تھا۔ اور کیا تم مجھے کچھ دن پرمیشن دے سکتی ہو پلیز؟ میں تمہیں سنبھال سکتا ہوں، تمہیں واک کرنی چاہیے، ڈاکٹر بار بار یہی کہہ رہی ہے، تم سارا دن بستر پر پڑے پڑے لیزی ہو رہی ہو۔ حماس نے کوشش کی تھی چنا چاٹ کے چمچے بھر بھر کھاتی۔ امایا نے رک کر اسے دیکھا اور منہ بھرا ہوا تھا۔ اتنا چبانا مشکل ہو گیا ہے۔ حرکتیں ایسی تھی کہ حماس اسے دیکھتے ہوئے، تمہاری ہمیں ہمدردی نہیں چاہیے، نہ سہارا چاہیے، مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کرنا، تم جیسے انسان پر میں اب بالکل بھی ٹرسٹ نہیں کروں گی۔ تمہارے جب قریب آؤں تو تم فائدہ اٹھاتے ہوئے کریکٹر لیس انسان۔ وہ غصے سے بھری دل بول پڑی تھی۔ حماس کا چہرہ سرخ ہوا تھا، تب کر اسے دیکھا، میرے کریکٹر پر دوبارہ بات مت کرنا، میں نے بہت برداشت کیا، میرے اندر اتنی برداشت بھی نہیں کہ میں اتنا برا بن گیا ہوں کہ رونا مت۔
وہ سرد لہجے میں بولتا اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ امایا کا رویہ جتنا برا تھا وہ برداشت کر رہا تھا، مگر وہ مسلسل اس کے کریکٹر پر بات کر رہی تھی، اسے غلط بھی نہیں کہہ سکتا تھا، وہ اس کے ساتھ غلط کر چکا تھا۔ امایا کی نظر میں وہ بد کرداری تھا۔ اس روز کے بعد کئی دن گزر گئے۔ حماس تب تک کمرے میں آتا جب امایا گہری نیند میں ہوتی۔ امایا کو وہ نظر نہیں آیا تھا اور وہ کروٹیں بدل رہی۔ کئی بار بے آرام پوزیشن کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلتی تو خیال آتا کہ پہلے اکثر وہ جاتی تو وہ اس کے گرد نرم کشن سے کے انبار لگا ہوتا تھا۔ حماس راتوں کو اسے آرام دہ حالت میں سلانے کے لیے کشن سیٹ کرتا رہتا اور اب سامنے نہیں آ رہا۔ امایا کی مشکل بڑھ چکی تھی، کبھی کمر درد کرتی تھی اور کبھی اٹھتے بیٹھتے تھک جاتی تھی۔ غصے بھی بڑھ گیا تھا، کبھی کبھی بے بسی میں رو پڑتی، ملازمین پر چیختی تھی۔ وہ آ کیوں نہیں رہا؟ امایا نے بھیجا تھا تو وہ بھی چلا گیا۔ عجیب انسان تھا، اس کی ذات سے کھیل گیا اور زندگی تباہ کر گیا، اور اب چاہتا تھا کہ اسے برا بھی نہ کہا جائے۔ امایا کو بس نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کے گریبان پکڑ کر سوال کرے۔ روزانہ تھک کر جب وہ سو جاتی تو ملازمین پورے دن کی روداد سنتا ان کے پاس بیٹھ کر نرمی سے اس کے بالوں کو سہلاتا تھا۔ اسے خوف تھا کہ کسی روز میں کچھ الٹا سیدھا کر بیٹھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو غصہ کرتے ہوئے سامنے والے کو نہیں دیکھتے تھے اور جو اپنی مرضی سے چلتے تھے۔ زندگی میں پہلی بار اسے غصہ کرنا ضبط پڑا تھا، کیونکہ امایا کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کے گناہ کا یہ کفارہ بہت کم تھا، مگر وہ جتنا کر سکتا تھا کر رہا تھا۔ وہ آفس کی ٹیبل پر سر رکھ کر نیند کر رہا تھا، پوری رات جاگتا رہا تھا اور بینا کا رشتہ آیا تھا۔ نعیمہ بیگم نے شور مچا دیا تھا۔ شیرازی ولا میں پہلی بار شروع ہوا تھا۔ بینا صرف حماس کی دلہن بنے گی، ان لوگوں سے صاف کہہ دیں، چاہے بینا کو حماس کی دوسری بیوی بنا دیں بھائی صاحب، مگر اس پر ظلم مت کریں۔ نعیمہ بیگم کا رونا دھونا کم نہیں ہوا تھا۔ وہ شیرازی ولا پر حکمرانی کرنی چاہتی تھی، محل جیسا شیرازی ولا، نوکروں کی فوج، پیسہ آمتا، عیش بھری زندگی، اور گھر میں بس 2 مرد۔ اور پھر تو بینا ساری عمر کنواری رہے گی، میری دلہن تو مجھے مل چکی ہے، حماس نے بڑے مزے سے جواب دیا تھا۔ نعیمہ بیگم نے دانت پیستے ہوئے بینا کانچ کے گلاس بینچ پٹکتے ہوئے تن پن کرتی ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ بینا کو سمجھا دو، مزید بحث نہیں سنوں گا، ماحول خراب کرنے کی ضرورت نہیں۔ شیرازی صاحب نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ حماس آفس جا چکا تھا اور شیرازی صاحب بھی چلے گئے۔ بینا نے پیچھے چیخ چیخ کر پورا گھر سر پر اٹھایا تھا۔ ملازمین پریشان تھے، ایک طرف کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ نعیمہ بیگم سر پکڑ کر رہ گئی، کمرے کی ہر چیز برباد کر کے رکھتی تھی۔ امایا کا خیال آیا تھا، وہ یکدم رکی اور تیزی سے قدم بڑھایا، امایا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ کمرے میں سکون سے بیٹھی فروٹ کھا رہی تھی۔ میرا چین سکون برباد کر کے تم یہاں عیش کر رہی ہو، تم ہی وجہ ہو میری اس حالت کی۔ وہ امایا کے سر پر پہنچ کر چیخنے لگی تھی۔ وہ گھبرا گئی، اس کا خیال رکھنے کے لیے مقررہ کی گئی ملازمہ بھی پریشان سی بینا کو روکنے کی کوشش کر رہی۔ تم پیچھے رہو، تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم مجھے روکو۔ بینا نے غصے سے ملازمہ کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ ملازمہ منہ پر ہاتھ رکھے پیچھے ہوگی۔ اوقات تو تم اپنی دکھا رہی ہو نا، کمرہ تمہارا ہے، نہ ہی تمہارے منہ لگنا چاہتی ہوں۔ تمہارے اس دماغی مرض کی وجہ میں نہیں، تمہارا ڈیئر کزن ہے، جسے تم چاہو اب بھی تو میرے سامنے تماشا مت لگاؤ اور جاؤ یہاں سے۔ امایا غصے سے چیخ اٹھی تھی اور بینا اس کے الفاظ پر حیران رہ گئی۔ وہ کمتر لڑکی اتنے اعتماد سے بول رہی تھی جیسے اس گھر کی مالکن وہی ہو۔ کوئی شک نہیں تھا کہ یہ اعتماد حماس شیرازی نے اپنی ہی بیوی کو دیا تھا، اور اس کے چڑچڑے انداز پر لڑنے جھگڑنے اور شور کرنے پر بھی وہ خاموش رہتا، بلا وجہ منہ پھلائے الٹا سیدھا منہ بناتی۔ یہی ہونا تھا، پھر نتیجہ نکلنا تھا۔ حماس شیرازی کی بیوی اپنا اصل بھول چکی تھی اور اس کے بل اکڑ دکھا رہی تھی۔ اور خود دیکھنا، تم کون ہوتی ہو مجھے یہاں سے بھیجنے والی؟ میں آج تمہیں نکالوں گی، تمہیں تمہاری اوقات بھول گئی۔ فکر مت کرو بینا، اس کام میں ماہر ہوں، سب یاد دلاؤں گی۔ بینا نے غصے سے آگے بڑھی تھی، اس کا بازو جکڑ کر اسے کھینچنے لگی۔ نازک سی امایا طاقت پائی تھی اور میرا بازو چھوڑو ورنہ تم پچھتاؤ گی، امایا نے چیخ کر کہا تھا، اور بینا کی حرکت نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ اس کی جو حالت تھی اس میں ایک جھٹکے اور نقصان دہ ثابت ہو سکتی۔ میں نے تمہیں چھوڑ دیا، تب پچھتاؤ گی، اور میں اپنی جگہ سے تمہیں چھوڑنے والی نہیں۔ بینا کچھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھی، زبردستی امایا کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اسے کمرے سے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ امایا نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑوایا تو یکدم لڑکھڑائی۔ ملازمہ نے گھبرا کر آگے بڑھی، مگر تب تک امایا خود کو سنبھالنے کی کوشش میں ناکام پڑی تھی اور اس کے لبوں سے دل خراش چیخ برآمد ہوئی، سر میم، امایا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ وہ میٹنگ میں تھا جب ملازمہ کا میسج ملا اور حماس ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا اور چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ آر یو اوکے سر؟ میٹنگ میں موجود سب لوگ متوجہ تھے، حماس کے حواس اڑے تھے۔ ول وی میٹنگ لیٹ؟ وہ اپنا کوٹ اٹھا کر باہر نکلا اور اسے لفٹ میں یاد ہی نہیں رہا کہ اپنا امیج پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا سب کو حیران کر رہا تھا۔ حماس شیرازی بہت اکڑ کر چلتا تھا نا، اس کی ماڈل واک تھی اور دراز قد اور وہ اپنے محسوس انداز میں قدم اٹھاتا ہوا سب کا دل دھڑکا دیتا تھا، اور ایک قدم جیسے زمین پر نہیں لڑکیوں کے دلوں پر رکھتا ہوا آج سب بھول چکا تھا۔ سلیقے سے بنی بال، ہندا پیشانی، بے ترتیبی بدحواسی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھا اور شیرازی صاحب کے مسلسل فون کر رہے تھے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے روڈ پر ڈالی اور کالر اٹینڈ کر کے لاؤڈ سپیکر پر آن کیا۔ حماس
میں امایا کو ہسپتال لے جا رہا ہوں، تم بھی وہیں پہنچو۔ انہوں نے اسے ہسپتال کا نام بتا کر کاٹی۔ گھر دوسری جانب تھا، ہسپتال دوسری سمت۔ حماس اس پر روڈ پر چلتے ہوئے گاڑی بڑھا دی اور ایک گاڑی کو ٹکرا گئی اور پاگل ہو رہا تھا، اور جیسے دیر کی تو بہت کچھ ضروری کھو دے گا۔ ڈاکٹر کی ڈیٹ میں ابھی ہفتہ باقی تھا۔ امایا کی طبیعت پہلے کیوں بگڑی؟ بس اتنی سی بات تھی۔ حواس جو اس کے دماغ پر سوار تھی۔ ہسپتال پہنچا تو شیرازی صاحب کو کوریڈور میں پریشان کرتے ڈاکٹر کا عملہ باقاعدہ ملکیت تھا۔ سر آپ آفس میں بیٹھیں پلیز، ہاسپٹل کا ہیڈ بار بار درخواست کر رہا تھا، ہاتھ اٹھا کر اسے روک گیا تھا۔ امایا کیسی ہے؟ میری وائف کیسی ہے؟ اب حماس بوکھلایا ہوا تھا۔ سر آپ کی وائف کے ساتھ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے ان کی کنڈیشن تھوڑی کریٹیکل ہے، ان کی پسلیوں کے قریب چوٹ لگی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں اور بیبی اور مدر ٹھیک ہیں۔ ڈاکٹر بتاتی ہوئی حماس کے ہوش اڑاتی، کون سا ایکسیڈنٹ؟ گھر میں ایسا کیا ہوا تھا؟ میں گھر پر ہوتا تو ایکسیڈنٹ کیوں ہونے دیتا؟ اپنی وائف کو ٹھیک ہونے دو، گھر چل کر بات کرتے ہیں، انہوں نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ حماس کے لیے صبر کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر ان دونوں کو آفس میں بیٹھنے کا کہتے رہ گئے جب تک امایا کی حالت نہیں سنبھلی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہل پائے تھے۔ امایا کو ہوش آیا تو آنکھوں کے سامنے دھندلا سا منظر تھا، انجان جگہ اور سفید روشنیاں۔ وہ اپنی ماحول کو سمجھنے